अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। जनाबे साहबजादा पीर सैयद अब्दुस्समद शब्बर मुहियुद्दीन साहब और मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करोड़ा मरतबा शुक्र है जिस मालिक कायनात ने सनु नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करोड़ा मरतबा शुक्र है जिसने अपने महबूब बंदियां दे नाल साडी वाबस्तगी फरमाई। साढ़े हाँ चूँकि अमूमन इस शोभा महाफिल दा इस तरह ही चलता है भी थोड़ा जा लेट शुरू किया ते देर तक महफिल रही ताकि सुबह की नमाज वगैरह ना पढ़ी जाए और इसनों फिर असी इश्क रसूल ही समझा करते हैं। वक्त दे ज़ियान असी ये समझते हाँ कि असी बहुत खूबसूरत महफिल बनाई। ये कुछ आदात शुरू तो ही अपने हाँ चल रही नहीं, अल्लाह करे कदी न कदी ये ठीक हो जान। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि अल खसाइस कुबरा दे अंदर नकल फरमांदे ने कि एक साहब बहुत गुनाहगार सन, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती सन। गुनाह दी वजह तो उन्होंने लोगों ने उठा के कूड़े दे ढेर ते सट छड्या। चूँकि चल फिर नहीं सन सकते तो पहली उम्र दे अंदर उन्होंने लोगों को सताया, तंग किया, परेशान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मेरा एक बंदा है, उसने उठा के ले आओ, फौत हो गया है, उसका जनाजा पढ़ाओ और नाल लोगों के अंदर ऐलान करो कि जड़ा साहब इस दे जनाजे शामिल हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी खतावां भी माफ़ कर देगा। आपने चंद दोस्त भेजे, उन्हें जो बंदा देखा वापस आ गए, कहने लगे कि हजूरे वाला ये तो कोई नेक बंदा नहीं है, गुनाहगार आदमी है और लोगों ने सताया करदा हा, तंग करदा हा। लोगों ने तंग आके इसनू बाहर कूड़े दे ढेर ते सट छड्या। आपने दुआ की थी कि या अल्लाह वो बंदा कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यही आदमी है। तो उसकी एक अदा मैनू पसंद आ गई है, इस वास्ते मैं उसनू माफ़ कर दिता है। तो पूछा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह उसकी की अदा ऐसी है जिहड़ी तेरी बारगाह दे अंदर पसंदीदा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कदी कदी तो रात खोलदा हा
اس دے اندر نام محمد ہوندا ہا، اے چم کے اکھی تے رکھدا ہا، تو باقی تو اس دا کوئی عمل بھی اچھا نہیں ہے، لیکن میرے محبوب دے نام دا بوسہ لے لیندا ہا، اس وجہ تو میں اس دی زندگی دی جتنی بھی خطاواں نے ساریاں معاف کر دیتی ہیں۔ ایہو صاحب نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی نہیں ہیں، امتی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے ہیں، اور انہاں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش بھی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ رب العزت نو اپنے محبوب دے نال اس دا تھوڑا جہا تعلق محسوس ہویا ہے، اس تعلق دی بنا تے ہی اللہ رب العزت نے اس نو معاف کر دیتا ہے۔ تسی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہیں، اپنا معاملہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بہت زیادہ قرب والا ہے۔ میرے ذمہ ٹاپک لگایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت کی ہے، تو میں اس بارے چند گزارشات کردہ ہاں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر دے دن نبیوں دے ممبر لگے ہونگے، سونے دے ممبر ہونگے، اور انبیاء اپنے سونے دے ممبران تے بیٹھے ہونگے، تو میرا ممبر بھی ہوئے گا جنہا سب تو اچھا ہوئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ممبر تے نہیں بیٹھاں گا۔ آپ دی بارگاہ دے اندر سوال ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ممبر تے کیوں جلوہ فرمان نہیں ہوو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لئے نہیں بیٹھاں گا کہ کتہیں اللہ رب العزت اے نہ فرما دے وے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی جنت چلے جاؤ اور میری امت نہ پیچھے باقی رہ جائے۔ تو میں امت دا فکر ہوئے گا کہ میری امت ساری دی ساری ہی جنت جائے۔ قانون چونکہ اسی طرح ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے تک میں جنت قدم نہ رکھاں کوئی نبی نہیں جا سکے گا، اور جتنے تک میری ساری امت جنت نہ چلی جائے کوئی امت نہیں جا سکے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اس دنیا دے اندر اسی سب تو آخر تے آئے، اے امت آخری امت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر دے دن اسی سب تو پہلے ہووانگے، اس لیے کہ آپ نے پہلے ہی دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کمزور ہے، تو 50,000 سال دا دن یہ لوگ تو نہیں کھڑے ہو سکیں گے، تو میری امت دا حساب پہلے لیا جائے۔ جدوں حساب پہلے ہوئے گا تو ظاہر ہے جنت دے اندر بھی یہ پہلے جان گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ روایت نقل کر دینے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت چو کوئی آدمی پیش کرو جس دا حساب لیا جائے۔ تو پوری کائنات دے اندر جس صاحب دا سب تو پہلے حساب لیا جائے گا، سب تو پہلے جس ہستی نو اللہ دے حضور حساب لئی پیش کیتا جائے گا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہونگے۔ اور وہ کیفیت کی ہوئے گی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محشر دا دن جو ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ فرمائے گا کس دی بادشاہی ہے، تو اج بادشاہی ساری اس قہار دی ہے۔ تو اللہ رب العزت دی صفت جباری اور قہاری دا ظہور ہوئے گا۔ اس لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جس امتی نو اللہ دے حضور پیش کریں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہونگے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں ابو بکر صدیق نو پیش کروں گا اللہ رب العزت دا جلال بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ فرمائے گا بلا ابو بکر صدیق دا بھی کوئی حساب ہے، کوئی اور پیش کرو۔ پھر آپ فاروق اعظم پیش کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کوئی اور پیش کرو۔ پھر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کریں گے، اللہ فرمائے گا کوئی اور پیش کرو۔ آپ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پیش کریں گے، اللہ فرمائے گا بھی اے ہستیاں تو حساب والیاں نہیں ہیں، کوئی اور آدمی پیش کرو جس دا حساب لیا جائے۔ آپ نے معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ایسے لوگ نے جنہوں نے جنت دی بشارت دیتی اور جنہوں علیہ سرکار دے لفظ کی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ انہوں نے سکیہ نے ہاں عشرہ مبشرہ کہ او 10 صحابی جنہوں نے اللہ رب العزت دے محبوب نے دنیا دے اندر جنت دی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو اس دنیا دے اندر بھی ایسا ہویا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو کئی سوال ہوئے نے، جن دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور اللہ پاک نے انہوں نے خوبی دیتی ہے کہ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم رہے ہیں۔ ایک دن انہاں عرض کیتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاشر دے دن میری شفاعت فرماؤ گے؟ آپ نے فرمایا انس ضرور فرماؤں گا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشر دے دن آپ نے ملنا ہوئے تو آپ کتھے ملو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی منو حوض کوثر تے ڈھونڈنا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حوض کوثر تے نہ ملو پھر؟ فرمایا میزان تے دیکھ لینا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان تے بھی نہ ملو تو فرمایا پل صراط تے آ کے لب لینا۔ اور یہ 3 ایسے مشکل مقامات ہیں کہ پوری دنیا اور آخرت دے اندر سب تو مشکل اے موقع ہیں کہ پل صراط تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے کھڑا ہوں گا کہ میرا کوئی امتی ایسا نہ ہوئے جس تو گزریا نہ جاوے اور میں پھر اس نے گزار نہ دیں گا۔ اور حوض کوثر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں گا کہ پیاسی امت نو پانی پلاواں گا۔ اور میزان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لیے تشریف فرما ہوں گے کہ کسی امتی دیاں نیکیاں دے اندر کمی ہوئی تو آپ پوری فرمان گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اتنے انبیاء بھیجے تو کسے دے نال صرف ایک امتی ہوئے گا، کسے دے نال صرف 2 امتی ہون گے، کسے دے نال 3 ہون گے، کسے نال 4 ہون گے، کسے نال 10 ہون گے، کسے نال 100 ہوئے گا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے اندر 120 صفحہ ہون گیاں۔ فرمایا 80 صفحہ میری امت دیاں ہون گیاں اور 40 صفحہ باقی تمام انبیاء دیاں امتاں ملا کے ہون گیاں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اختیار دے دیتا کہ چاہو تو ادھی امت بغیر حساب کتاب دے معاف کرا لو اور چاہو تو مقام شفاعت لے لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو دسیا کہ میں مقام شفاعت لیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھی امت چپ کر کے بخشوا لیں دے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تے پھر باقی ادھے لوگ کتھے جان ہاں؟ تو مقام شفاعت اے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نو چاہیں اللہ دے حضور پیش کریں اور اس نو ہی معافی لے کے دے دیں۔ ایک ہی ہے اے مقام شفاعت ہے۔ تو اس دے بارے اتنی حدیثاں ہیں
کہ انہاں تے ایمان لیانا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلے آپ ارشاد فرماندے نے کہ جڑی کیفیت روز معاشر دے اندر ہوئے گی کہ دنیا پریشان حال ہوئے گی، اور بخاری نے، مسلم نے، بہت سارے محدثین نے اس روایت نو نقل فرمایا ہے، ایک صدا آئے گی لوگاں دے اندر کہ کوئی ایسی ہستی ڈھونڈو جڑی بارگاہ رب العزت دے اندر تہاڈی سفارش کرے۔ تو لوگاں دے وچوں ہی آواز آئے گی کہ پھر تسی جاؤ سیدنا آدم علیہ السلام دی خدمت دے اندر کہ تمام انسانیت دے باپ ہیں، لہٰذا انہاں دی خدمت وچ عرض کرو تاکہ اللہ دی بارگاہ اس تہاڈے لئی سفارش کریں۔ تو ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور دے امتی اس سارے ہی سیدنا آدم علیہ السلام دی خدمت جان گے اور عرض کریں گے کہ تسی وہ ہستی ہو کہ اللہ رب العزت نے تہانوں اپنے دست اقدس دے نال پیدا فرمایا، فرشتیاں کولو تہانوں سجدہ کروایا، تمام انسانیت دے باپ ہو، اللہ دے حضور سفارش کرو۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نو آکھیں گے کہ لوگوں منو اللہ کو شرم آندی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، عذر پیش کریں گے، اور نال ایک لفظ فرمان گے اذهبوا الی غیری کہ کسی اور کول چلے جاؤ۔ پھر یہی لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کو لا جان گے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ بھی عذر پیش کریں گے اور فرمان گے اذهبوا الی غیری کسی اور کول چلے جاؤ۔ پھر اللہ دی ساری مخلوق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لائے گی، تسی خلیل اللہ ہو، آپ بھی کریں گے اور فرمان گے کسی اور کول چلے جاؤ۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لا جان گے کہ اللہ رب العزت دے نال گلاں کر دے رہے ہو تسی، تو اللہ دے حضور ساڈی سفارش کرو، آپ بھی عذر پیش کریں گے اور فرمان گے اذهبوا الی غیری کسی اور کول چلے جاؤ۔ بالآخر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ساری مخلوق آ جائے گی کہ تسی روح اللہ ہو، اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی سفارش کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عذر تو نہیں پیش کریں گے، البتہ اے ضرور ارشاد فرمان گے کہ تہانوں ایک ایسی ہستی کو بھیجدا ہاں جتھوں کائنات دے اندر کدی بھی کوئی خالی نہیں لوٹیا۔ اور بخاری نے روایت نقل فرمائی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدوں بھی کسی نے منگیا ہے آپ نے لفظ لا جدا مطلب ہونا نہیں ایک کدی بھی نہیں فرمایا، اور جس نے جو کچھ منگیا ہے آپ نے ہمیشہ عطا فرمایا ہے۔